बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान ने DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इस तरह का धमाका किया है जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया है। इमरान खान ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जो पूरा मंजरनामा, पूरा सिनेरियो ना सिर्फ उसे 180 डिग्री का शिफ्ट दे चुकी है, बल्कि इमरान खान की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से मिला है और इमरान खान ने बड़ा पर्दा चाक कर दिया है। बहुत से हकाइक पर से पर्दा हटाने का फैसला कर लिया है और अब बड़ी लड़ाई का माहौल सज चुका है। एक मर्तबा फिर से रात गए अदालतें लगने वाला माहौल बनने की जानिब हालात बढ़ रहे हैं और अदालतें लग नहीं रहीं बल्कि अदालतें लग चुकी हैं। इसमें इमरान खान ने जो अपनी गलती तस्लीम करके अनहोनी की, जो इमरान खान से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने अब जो स्टेटमेंट्स देना शुरू की हैं ये इस पूरी सिचुएशन को दबरदूस करेंगी और इमरान खान लड़ने के मूड में लग रहे हैं। इमरान खान किसी भी तरह से पीछे हटने या इवन डिफेंसिव पोजीशन लेने पर तैयार नहीं हैं। वो एक फुल आउट ऑफेंसिव पोजीशन लेने जा रहे हैं और इस सब में जाहिरी बात है तसादुम जो है वो बहुत ही, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तसादुम से बचना भी शायद आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में मुश्किल से मुश्किल तर होता जाए। लेकिन मैं पहले आपके सामने कुछ बड़ी दिलचस्प चीज़ें रख दूं। खादिम पाकिस्तान के आते ही दो चीज़ें हो रही हैं। एक, खादिम पाकिस्तान सुबह आनियाँ जानियाँ, दफ्तरें, तस्वीरें, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ हो रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की नहीं बल्कि ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड थमने का नाम ही नहीं ले रहा, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इस सब में कुछ और बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान करके यू टर्न लिया गया। नवाज शरीफ के और इसहाक डार के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स जारी करने का कहा गया। अपने 3 घरों को कैंप ऑफिस करार दे दिया गया। चीनी 10 रुपये महंगी हो चुकी है। घी एक दिन में 10 रुपये बढ़ गया। 3200 अहलकारों को जाती उम्रा तैनात कर दिया गया। सियासी मुखालिफिन पर और सोशल मीडिया के लोगों पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। इमरान खान का प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए, उस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। अपने सहाफ़ियों को बिलाखिर बुफे डिनर पर बुलाया गया और 3.5 साल बाद सहाफ़ियों ने पेट भर के वज़ीर आज़म हाउस में गरीब आवाम के पैसे से खाना खाया। ECL से फैमिली के नाम निकलवाने की तैयारियां हो रही हैं। ख़जाना खाली होने का झूठ बोला है। पेट्रोल 83 और डीजल 119 यानी कि 83 और 119 रुपए बढ़ने की समरी जा चुकी है। तो ये सारी की सारी चंद नई अचीवमेंट्स हैं इस हुकूमत की। और डिप्लोमेट एक जरीदा है, मौक्कर जरीदा है, इसने एक आर्टिकल लिखा है इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस, कि पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ क्या होगा। शुड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ टेक पॉपुलर स्टेप्स लाइक रिड्यूसिंग एनर्जी प्राइसेस, पाकिस्तान कुड गो डाउन द सेम रूट एज श्रीलंका। अब शहबाज शरीफ जो एक अपने पॉपुलर डिसीजंस लेने जा रहे हैं और एक आर्टिफिशियली और प्राइसेस नीचे लाने का और मुल्क को, अवाम को एक वक्ती रिलीफ देकर मुल्क की जड़ें जो हैं वो खोखली करने का, तो पाकिस्तान का अल्लाह ना करे हाल उस तरफ को जा रहा है कि जो श्रीलंका का हो चुका है। अब DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके आफ्टर शॉक्स आना अभी तक जारी हैं और हर तरफ से ही DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी विक्ट्री करार दिया जा रहा है। एक तरफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे मौक़िफ़ की तायीद है, हमारे बयानिए की तायीद है। तो वहीं दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज़ा हवा का झोंका है, यानी कि ये एक बहुत बेहतर डेवलपमेंट है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इसकी
باقاعدہ طور پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اپوزیشن کے لیول پر بھی، حکومت کے لیول پر بھی۔ اور شہباز شریف نے آج جن صحافیوں کو بفے ڈنر کھلایا اور ان کے ساتھ کھانے شانے چلے، افطار ڈنر چل رہے ہیں، تو وہ صحافی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف بڑے خوش ہیں کہ ISPR کی طرف سے یہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اب اس سب میں شیخ رشید جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب بھی سمجھے جاتے ہیں اور بڑی کھل کر بات کرتے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کی لیوریج بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا جب بندہ لاڈلا ہوتا ہے تو وہ ذرا کھل کے بات کر سکتا ہے، دوسرے اس قدر کھل نہیں سکتے۔ تو شیخ رشید نے کہا ہے کہ ترجمان پاک فوج کو پریس کانفرنس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور جب چیزیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو جنرل بابر افتخار نے نیا کٹا کھول دیا ہے، انہیں اس وقت موجود بحران میں پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کون کس سازش میں ملوث ہے، 1 مہینے میں ساری چیزیں عام ہونے جا رہی ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جس طرح سے عمران خان کو اتارا گیا، بچے بچے کو پتہ چل چکا ہے۔ عمران خان 1 مہینے میں پوری سازش سامنے لائے گا، سازش بچے بچے کو پتہ چل سکے گی، کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ اب اس سب میں انہوں نے کہا کہ حالات ایکسٹینشن لینے والے نہیں رہے، اور نہ ہی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن لینی چاہیے، اور یہ ایک بڑا درست فیصلہ ہے۔ اور پریس کانفرنس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افواج نے اپنی پوزیشن واضح کر دی، اور ان کی پوزیشن یہی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جو معاملہ ہے اس میں وہ پریس کانفرنس نہ بھی کرتے تو ایک نئی ڈیبیٹ شروع نہ ہوتی، حالات بیٹھ رہے تھے۔ اور شیخ رشید نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، کہتے ہیں کہ جب سے پیدا ہوا ہوں میں تو سن رہا ہوں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک چٹکلا چھوڑا ہے، لیکن اس میں obviously بہت سی چیزیں ہیں۔ اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا کراچی کا جلسہ ہے، اور پاکستان میں ایک نئی فارمیٹ کا یہ جلسہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جس دن جلسہ ہوگا، پہلے کیا ہوتا تھا کہ جہاں پر جلسہ ہے وہاں پر پورے پاکستان سے لوگ، پورے صوبے سے لوگ لائے جاتے تھے، لیکن عمران خان کو کیونکہ پورے صوبے پاکستان سے لانے کی لوگ ضرورت ہی نہیں ہے، ہر شہر سے عمران خان کے لیے اتنے لوگ نکل رہے ہیں۔ عمران خان جس ٹائم پر کراچی میں جلسہ کریں گے، عین اسی وقت پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر، ہر قصبے میں ایک احتجاج ہوگا، اور وہاں پر سکرینز لگائی جائیں گی تاکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، اور عمران خان کا جلسہ اور عمران خان کا خطاب اپنے اپنے شہروں میں سڑکوں پر نکل کر سن سکے۔ اور ظاہری بات ہے عمران خان کا جو شیڈیول ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے، اور میرے ذرائع بتا رہے ہیں خان صاحب شام کو پہنچیں گے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کے گھر، وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے شوکت خانم کا ایک فنڈ ریزر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، وہاں پر جائیں گے، پھر جلسہ گاہ جائیں گے، اور رات وہیں پر عمران خان نے قیام کرنا ہے، اور سنڈے کو خان صاحب کی واپسی کا امکان ہے۔ اب اس سب میں عمران خان نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، ایک ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ عمران خان کے اختلافات، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ اختلافات عمران خان کے اختلافات نہیں تھے، بلکہ یہ کسی اور کے اختلافات تھے، اور عمران خان نے انہی کے کہنے پر یہ ایک جنرل پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پھڈا کیا۔ اب میں اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو بہت سے میرے صحافی دوست، بڑی میں ان کی عزت کرتا ہوں، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہے، اور ان کے اوپر اعتراضات جائز بھی ہوں گے ان کے۔ میں نے صرف اپنی زندگی میں ایک دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کی، جب جسٹس صاحب نے کہا کہ پاکستان گٹر ہے، اس وقت میرا پارا گھوم گیا، کیونکہ میرے پاکستان کو جو کوئی بھی کچھ کہے گا میں تو اس کے اوپر تنقید کروں گا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ کیونکہ ایک ایجنڈے کے تحت سب ہو رہا تھا، اور ایک بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیاں تسلیم کرتا ہے۔ عمران خان نے وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد بہت سی اپنی غلطیاں تسلیم کی، اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جس میں نمبر 1 اتحادیوں کو ساتھ ملا کے حکومت بنانے کا فائدہ نہیں، اس سے اچھا نہ بنائیں۔ نمبر 2 آپ نے الیکٹیبلز کو ٹکٹ نہیں دینی، کیونکہ وہ لوٹے ہوں گے، وہ ضمیر فروشی کریں گے۔ نظریاتی کارکن کو دینی ہے ٹکٹ، عوام نہیں دیتی ووٹ تو پھر عوام نے خود چوز کیا، عوام پر بھگتے ان لوگوں کو، لیکن آپ تو کم از کم نظریاتی لوگوں کو ٹکٹیں دیں۔ خان صاحب یہ بھی مان گئے۔ اب خان صاحب نے، ناظرین کرام، انصاف لائرز فورم جو ہے اس کے ساتھ اور اپنے جو لائرز ہیں تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے، ان سے گفتگو میں کہا ہے کہ ریفرنس اگینسٹ جسٹس عیسیٰ واز اے مسٹیک، اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک غلطی تھی کہ ہم نے جو صدارتی ریفرنس فائل کیا ٹو ریموو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فرام سپریم کورٹ، یعنی کہ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ اب یہ سٹیٹمنٹ اسے جتنی زیادہ آپ اہمیت دیں اتنی کم ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر، ناظرین کرام میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مس گائیڈ کیے گئے، اور اس وقت اگر پریس کانفرنس کی جا سکتی ہے تو عمران خان بھی پیچھے نہیں رہے گا، عمران خان بہت سے پردے چاک کرے گا۔
کیونکہ اس سٹیٹمنٹ کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا. یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے بہت بڑے اثرات ہونے والے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ سے کس کو مسئلہ تھا یہ سب کو پتا ہے. تو عمران خان اس وقت پورے موڈ میں ہے کہ کوئی اگر کچھ بولے گا تو میں بھی اس کے حوالے سے, میرے پاس بھی بہت کچھ ہے, پھر اگر اسی طرح سے کھیلنا ہے تو میں کھیلنے کے لیے تیار ہوں. اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عدالتیں پھر سے لگنے کے لیے تیار ہیں اور ایک جانب تو کہا گیا ہے کہ 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن جو ممنوعہ فنڈنگ, جسے عرف عام میں فورن فنڈنگ کیس کہا جاتا ہے, اس میں تحریک انصاف کا فیصلہ دے. اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت اڑا کے رکھ دیا جائے, ختم کر دیا جائے اس جماعت کو. لیکن وہ اور مضبوط ہوگی. ایسے کیسے ایک دن میں بٹن دبا کے آپ لوگوں کی میموری ریز کریں گے یا کریں گے کیا؟ اور یہ ایک انتہائی بھونڈا اور ایک انتہائی ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک امیچیور موو ہوگا اور مس کیلکولیشن ہوگی ان کی, اور ایڈونچر ہوگا جو کہ مس ایڈونچر میں تبدیل ہو سکتا ہے. اب اس سب میں حکومت جو ہے, موجودہ حکومت, وہ اب جانے لگی ہے جی عدالتوں کا رخ کرنے لگی ہے. اور اس وقت قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے قومی اسمبلی کے اجلاس کی تاریخ تبدیل کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج ہونے کے بعد عدالت نے پٹیشن جمعے کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. آج جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ سماعت کرے گا نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی کی طرف سے دی گئی درخواست. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ووٹنگ ہونی چاہیے تھی, اور یہ جو ووٹنگ ہے جو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد انہوں نے کیوں آگے کیا وہ سیشن, اور اس کے دوران جو ان کے ڈیسیجنز ہیں, اب کون سا ڈیسیجن ہے؟ ڈیسیجن ہے 123 ارکان کی جو استعفوں کی منظوری ہے. وہ یہ ایک بہت بڑا سیاسی ایٹم بم تھا جو ان کے اوپر گرا, اور یہ اب ظاہری بات ہے یہ انتخابات کرائیں گے. اور 2014 میں جب انہوں نے استعفے دیے پی ٹی آئی والوں نے, انہوں نے اپروو ہی نہیں کیا, لیکن اب ان کا اپنا ڈپٹی اسپیکر بیٹھا تھا. البتہ عدالتیں اب اگر جو کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن بنتا کچھ نہیں ہے. اور ڈپٹی اسپیکر نے استعفے منظور کیا اگلوں کی مرضی سے, کون سا انہیں زبردستی فائر کیا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.